बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा, पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल। मेरे साथ मुश्ताक अहमद कम्बो, चीफ कोऑर्डिनेटर बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान मौजूद हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और अमेरिका में रहते हुए मुझे आपसे बेहतर कोई शख्सियत नहीं मिली, कोई इस चीज़ का बुरा महसूस ना करे, जहां तक मैं ढूंढ सका, कि जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके कि हम यूट्यूब भी देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं, हमारे उलमा कराम को भी सुनते हैं, हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि कोई भी हमारे उलमा कराम जो हैं वो आपस में मुत्तफिक नहीं है। और एक चीज़ और ऐड करते चलो मैं उसमें, ये जो हमारे मिर्ज़ा साहब जहलमी हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है? मेरा ख्याल है कि आप बेहतर बता सकेंगे और हमें रहनुमाई दे सकेंगे। इंशाअल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसर भुट्टा साहब, मैं आपके टीवी चैनल पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ का बेहद मशहूर हूँ कि आज ये वैसे ना बड़ी अजीब सी बात है, कभी किसी ने ऐसे सवाल किए नहीं, और आपने तो आज कमाल कर दिया कि ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये है भी लम्हा फिक्रिया, बहुत बड़ा फ़िक्र है ये, और हकीकत के करीब भी है आपका सवाल सारा, क्योंकि मैं भी अक्सर जो है ना यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर या बहुत सारी जगहों से मुझे पता चलता है कि तमाम तर मसालक के उलमा कराम जो है ना वो अपने दूसरे मसालक के उलमा कराम के दस्तों की रबा रहते हैं, या अपनी अपनी तकारीर के अंदर एक दूसरे की तज़लील हद कर देते हैं, तज़लील की, और जो कि नहायत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं एक बात का कायल हूँ कि जो जय्यद आलिम है, जो अल्लाह ताला के करीब हैं, नबी की सुन्नत पर चलने वाले हैं, वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। ये तीन अशकाल हैं: तालिब इल्म, तालिबुल दुनिया और तालिबुल मौला। ठीक है, ये तालिब इल्म तो हो गए ना। तो तालिबुल दुनिया जो उलमा कराम है ना, वो मेरे ख्याल में कि बहुत ज़्यादा जो है ना बाज़ औक़ात बहक जाते हैं मिंबर रसूल के ऊपर, और ऐसी ऐसी बातें भी बाज़ औक़ात कर जाते हैं जिनका तल्लुक़ शरीयत से या कुरान से या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से होता है। अस्तग़फिरुल्लाह। एक बात तो ये है। दूसरी बात ऐसी आप देख लें, पीर साहबान हैं, मशाइख, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, मैं बज़ात ख़ुद भी सूफिया का कायल हूँ, लेकिन हालात जो मौजूदा हालात हैं ना इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, इनके पेश नज़र अगर बात की जाए तो मशाइख अज़ाम ने और उलमा कराम ने हमारे दीनुल इस्लाम जो है ना इसको खासा नुकसान पहुँचा दिया। वो क्या है? अब पाकिस्तान के अंदर चल जाएँ, ये पीर साहब हैं, वो पीर साहब हैं, वो पीर साहब हैं, को कुछ कह रहा है जैसी ये मिर्ज़ा जहलमी है, वो अतारी साहब के और दीगर जो आलम दीन हैं उनके, और फिर आगे से वो उलमा कराम जो है। देखो, मैं तो इस बात का कायल हूँ, हो मिंबर रसूल, हाय हाय कुर्बान जाऊँ, हो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस पर बैठकर ऐसे मामलात किए जाएं जिससे दीनुल इस्लाम को नुकसान पहुंचे। मैं कहता हूं कि ये कबीरा ही नहीं, इससे भी बड़ा कबीरा होना है। एक बात ये। दूसरी बात, मैंने तालिबुल दुनिया क्यों कहा? इस दौर में हर आदमी देख लें, हर आदमी मौलवी बाद में बनता है, पहले वो मदरसा या मस्जिद बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ये क्या है? ये क्या है? पहले तुम अपने आलम बनो, पूरे आलम बनो, उसके बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो सुन्नतें हैं, अल्लाह की रसूल की जो सुन्नतें हैं, अल्लाह के जो अहकाम हैं, उनकी पैरवी करो, खुद को अंदर से और बाहर से साफ करो, अपनी ज़ुबान की, नज़रों की तासीर बनाओ।
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، اللہ کا کلام جس قلب کے اندر ہوتا ہے نا، جس سینے کے اندر ہوتا ہے، وہاں پر دنیا کی طلب نہیں ہوتی. بے شک. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو ان کی احادیث ہیں، وہ تو ہمیں دنیا سے یہ کہہ کر کہ دنیا دھوکہ ہے سے بچ کر اللہ کی طرف آؤ، صبر قناعت سے کام لو، ہاں جی، اور نماز، روزہ، قرآن اور دیگر جو ارکان دین ہیں ان کو پورا کرو. بے شک. یعنی کہ دنیا کی حوث، دنیا کی طلب جو ہے نا اس کو چھوڑ دو. دنیا دھوکہ ہے اکثر جو احادیث میں ہم پڑھتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے سارا کچھ؟ ایک بات تو یہ بڑی تکلیف تھا. دوسری بات میں نے اکثر ایک چیز نوٹ کی ہے کہ بڑے بڑے سٹیجز لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سٹیجز، اس کے اوپر پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پیر صاحب کی عمر ہے 18 سال. نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سفید داڑھیوں والے بزرگ، سفید داڑھیوں والے بزرگ، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اندھی تقلید کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک علامہ اقبال کا بہت مشہور ایک فکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقلید روش سے بہتر ہے خودکشی. یعنی کہ غلط تقلید روش سے بہتر ہے خودکشی. یہ حضرت علامہ اقبال جو کہ ہمارے شاعر مشرق ہیں ان کا فرمان ہے. اور دوسری جگہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سوداگری نہیں، ہائے 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 ہائے. عبادت جو ہے نا، عبادت جو ہے نا، یہ یہ سوداگری نہیں ہے، یہ عبادت خدا کی ہے. سبحان اللہ. یہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. اے غافل، جزا کی تمنا تو چھوڑ دے. ہائے ہائے ہائے. بہت خوب. کیا بات کہہ دی انہوں نے کہ اے غافل، تو نمازیں اللہ سے کچھ اجرت لینے کے لیے پڑھ رہا ہے جبکہ وہ خود ہی دیتا ہے. بے شک. ہر چیز تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اس نے وعدہ کر لیا، اس نے تو دینا ہی دینا ہے. تو پھر تم یہ کیا ہے، غرض رکھ کر نماز پڑھتے ہو. یہ غرض رکھ کر نماز جو پڑھی جاتی ہے، یہ صوفی کا، یہ پیر کا عمل نہیں ہے، نہ کسی عالم کا عمل ہے. یہ غرض مندوں کا عمل ہے، جو غرض مند ہے، جن کو اللہ پہ توکل نہیں ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، مجھے بابا بلے شاہ صاحب کا ایک وہ مصرع یاد آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں، دیکھو بندیا، دیکھ او بندیا، اڑدے جاندے پنچھی کی پہ گلاں کردے نے. ہائے ہائے ہائے. اڑدے جاندے پنچھی کی پہ گلاں کردے نے، نہ ایک کرن رزق ذخیرہ تے نہ ہی بھکھے مردے نے. تے بندے ہی کردے نے رزق ذخیرہ تے بندے بھکھے مردے نے. یہاں پر ایک بات آتی ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، توکلت علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو. بے شک. اور یہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے ہمارے لیے. اگر ہم، ہمارے پیر، عالم دین، ہمارے جو بچے ہیں، بڑے ہیں، وہ صرف ان چیزوں کو دیکھ کر کے عبادت ما سوائے خدا کے کسی اور کے لیے نہیں، اور نہ اس کے اندر کوئی مقصد رکھو. جیسے عالم دین یا پیر یا یہ اتنے پنڈے وہ بھر کے پیسوں کی لے آتے ہیں، تو پڑوس میں غریب جو ہیں، جھونپڑیوں والے بھوکے مار رہے ہیں. وہ خدا کے بندو، عالم دین ایک فرض ہے، مشائخ جو ہے نا ایک فرض ہے. اس کو فرض سمجھ کر پورا کرو، اور اللہ کے آگے کل جب ہم نے جانا نا تو جواب دینا ہے کہ تم لوگوں نے اتنی دولت اکٹھی کی تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے میں، تمہارے شہر میں، تو لوگ بھوکے مرتے تھے. ہیں جی. تو کیا یہ چیزیں عالم دینوں کو یا پیران حضرات کو، مشائخ کو یہ بھی باتیں سمجھ نہیں آتی کہ میرے اللہ نے، میرے نبی نے، نبی کے بعد صحاب نے، تابعین نے ہمیں کیا کر کے دکھایا ہے؟ ہماری تو وہ عملی زندگی ہونی چاہیے نا کہ جس کے اندر امن بھی ہو، سلامتی بھی ہو، تحفظ بھی ہو، اور کوئی بھوکا بھی نہ مرے. سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر عالم دین یہ سمجھ لے کہ میں عالم ہوں، میں اللہ اور اللہ کے حکم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میں نے چلنا ہے، اور میں نے دین الاسلام کا پرچار کرنا ہے،
تو میرے خیال میں سب سے پہلے اسے یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے شروع کرے وہ چیزیں جو دوسروں کے اندر وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. جو سبق وہ دوسروں کو دے رہا ہے نا وہ خود اس کو اپنے صبر بھی کرنا چاہیے. سما جائے. ٹھیک ہے, اس کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو کوئی دیکھے اور وہ مذاق اڑائے. تو یہ جو المیہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں فیس بک کی یا یہ اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عالم دین منبر رسول پر بیٹھ کر جب ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں نا تو قوم یا دیکھنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولوی کو بدنام کر رہے ہیں یا ہم پیر کو بدنام کر رہے ہیں یا ہم بشپ کو بدنام کر رہے ہیں یا ہم کسی پاسٹر کو یا پنڈت کو بدنام. نہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی حرکات کی وجہ سے مذہب اسلام کے اوپر آنچ آ رہی ہے. کوئی بھی مذہب ہو, جب اس کا اسکالر جو ہے نا وہ غلط راستے پہ جائے گا قوم ان کو دیکھے گی, ان کے مذہب کی بربادی اور بدنامی ہوگی. تو میں یہی عالم دینوں سے اپنے جو میرے اسکالرس ہیں بڑے بڑے ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا را فیس بک یا کسی ایسی جگہ پہ آپس کے درمیان ہونے والے معاملات کو ڈسکس نہ کیا کریں. آنے والی نسلوں کے اوپر یہ بہت برے اثرات چھوڑ رہی ہیں, اور وہ نسلیں جب یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے یا فلانا مذہب کیا ہے, یہ تو مولوی لڑنے سے باز نہیں آ رہے, تو ہمارا کیا ہوگا. تو میں ہاتھ بن کے یہ کہتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے عالم دینوں سے بھی, دیگر جو اسکالرز ہیں ان سے بھی, کہ خدا را منبر رسول کا تقدس پامال نہ کریں, اس پر بیٹھ کر وہ بات کریں جس کے اندر ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سدھر جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور اللہ کے احکام اور قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں. وما علینا الا البلاغ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مشتاق احمد کمبو, محمدی ملائی, چیف کوآرڈینیٹر, بین المذاہب, امن کے سفیر. میں آپ سے آپ کی اجازت کے ساتھ ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. کریں. آپ نے علماء کرام کے بارے میں بتایا کہ وہ, جیسے میں نے سوال رکھا کہ وہ جس طرح اپنے الفاظ بولتے ہیں, جو کہتے ہیں, نیو ینگ جنریشن, نئے لوگوں تک وہ الفاظ پہنچتے ہیں, تو ہماری اتنی تحقیق نہیں ہوتی کہ ہم اس میں سے چیزیں نکال سکیں. پھر ہم آپ جیسے اپنے آقاؤں کے پاس پہنچتے ہیں جو مذہب کو بڑی نزدیک سے دیکھتے ہیں, جیسے آپ عرصہ دراز سے بین المذاہب تمام مذاہب کو اکٹھا لے کے چل رہے ہیں, ان کے لیے بولتے ہیں, کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ علماء کرام کے حوالے سے ہماری ینگ جنریشن جو ہمارا مستقبل ہے ان کو کیا پیغام دیں گے کہ علماء کرام کس طرح بیان کریں اور جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کا انٹرسٹ کس طرح آگے بڑھے؟ بے شک یہ بھی بڑی اہم بات ہے. میں سب عالم دین جو میرے بزرگ ہیں, میرے بھائی ہیں, مجھ سے بڑے یا چھوٹے ہیں, یا میرے دوست ہیں, یا وہ لوگ جو مشائخ حضرات ہیں, ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں وہ قرآن حدیث اور شریعت سے ہٹ کر نہ کریں. ایک دوسری بات, خود پر, یعنی کہ خود پر, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں, حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں, اصحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, عمر فاروق, اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں. وہ زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑی گئی ہیں تاکہ ہم ان پر چل کر جو ہے نا اپنی زندگیاں بنائیں. اور یہی میسج بچوں کے لیے ہے, جو نوجوان ہمارے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں میری بات سنیں, اسلام کا کام جب انسان پیچھے ہو جائے نا تو پھر اللہ تو قادر ہے نا, اس نے تو ابابیلوں سے بھی کام لے لیا تھا. علم تارا کیف فعل ربک, اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے, ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو ہم ہی کیوں نہ ایسے بنے کہ اللہ ہم پر فخر کرے, ہم پر ناز کرے, اور
اللہ کو کسی پرندے کا سہارا لینا نہ پڑے. اگر یہ واقعہ ابرہا والا ہوا تھا تو وہ مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت چھوڑ کے گیا کہ دیکھو اگر تم نہیں اللہ کے راستے کی یا اللہ کے دین کی حفاظت کر پائے تو اللہ تعالیٰ خود قادر ہے. انہوں نے پرندوں سے اپنے گھر کی جو تھی وہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کروا لی. تو میں عالم دینوں سے بھی یہی کہوں گا کہ صرف اور صرف قرآن پاک سے ان واقعات کا ذکر کریں، قرآن پاک میں ان واقعات کا ذکر کریں جو کہ ہماری قوم کو، ہماری نسل کو قرآن سے محبت کرنا سکھا دے، نماز سے محبت کرنا سکھا دیں، روزہ رکھنے کی توفیق جو ہے نا ان میں پیدا ہو جائے، سچ بولنے کی طاقت آ جائے، اداب و احترام جو ہے وہ سیکھ جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن سلوک ہے جو سب سے بڑا عمل ہے اس کو سیکھ جائیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، والدین کا ادب کیسے کرنا ہے، بچوں سے ہم نے کیسے محبت کرنی ہے. اگر دیگر جو کمیونٹیز ہیں جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو دیگر کمیونٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ محبت کریں، اور محبت کرنے کے بعد ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اضافہ جو ہے نا وہ کروائیں. آپ کا بہت شکریہ. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ پاکستانی امریکن نیوز چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اس پر ہم آپ کو مشتاق احمد کمبو صاحب کی صورت میں نئے سے نئے پروگرام دکھائیں گے، مذہب کے بارے میں بتائیں گے، کمیونٹیز کے بارے میں بتائیں گے، اور پاکستان، امریکہ اور دنیا جہان میں پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے سب کچھ دکھائیں گے. دیکھتے رہیے پاکستانی امریکن نیوز چینل.